इस अंजुमन को कायम करने से। तो इससे हमें एक हद तक लगाव है और हमने अपनी मसरूफियात को, अपने कामों को बालाई ताक रख कर हम यहाँ आ गए, तो ये हमारे लिए खुशबख्ती हैं, ये हमारे लिए सआदतमंदी हैं। तो यहाँ पर पुलवामा के अंदर इस तरह की कोई बाज़ाब्ता कोई बज़्म नहीं है, कोई हम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो खालिसतन उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए कोशां हो या काम कर रही हो। तो इस तरह की कोई यहाँ पर बज़्म नहीं है। तो इस चीज़ को हमने बहुत पहले महसूस भी किया है और उसके बाद ये चीज़ हमारे दिलों को खटकती थी कि यहाँ पर भी बहुत सारे अदब से वाबस्ता अगरचे हैं इनफरादी तौर पर, लेकिन इनको इज्तिमाई तौर पर एक जगह पे जमा करना ये वक्त की ज़रूरत है। तो इसी चीज़ को हमने महसूस भी किया और भांप लिया और यहाँ पर हमने तालिब कश्मीरी साहब इनकी सरपरस्ती में ये कदम उठाया और इंशाअल्लाह आइंदा के लिए भी हम समझते हैं कि ये बेहतर होगा, क़ायरे खैर हैं, इससे ज़ुबान व अदब को फ़रोग़ मिलेगा और दूसरा ये कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। जब एक अदीब के साथ जुड़ जाता है तो वहाँ ख़यालात जो हैं वो जन्म लेते हैं। और मैं कह रहा था कि यहाँ पर जब उदबा और शोरा जो हैं जब वो एक जगह जमा हो जाएंगे, उनके ख़यालात, एहसासात, जज्बात, उनका तबादला हो जाएगा, तो घर में बैठने वाली एक अदीब, एक शायर को तहरीक मिल जाती है, उसके अंदर भी उमंगें जन्म लेती हैं, तो वो मजबूर हो जाता है अपने घर से निकलने के लिए, एक जगह जमा होने के लिए। तो इससे क्या होता है, इससे न सिर्फ हमारे यहाँ अदब लिखा जाएगा बल्कि दूसरे जो आने वाले नई पौध होती हैं उनको भी एक तरह की वो तहरीक मिल जाती है। तो हम देखते हैं आए दिन मीडिया के अंदर, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, यहाँ हमारे यहाँ नई पौध जो है लिखने वाले बहुत से हैं, लेकिन उनको स्टेज नहीं मिल पा रहा है। वो रहबरी के वो प्यासे हैं, उनको कोई अच्छा सा रहबर नहीं लिखते बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब उनको क्या है, उनको पॉलिश की ज़रूरत है। तो जब हम उनको वो अदबी निखार उनके अंदर पैदा करेंगे तो कल वो हमसे अच्छा लिखेंगे, कल वो हमारे समाज की अच्छी तरह से नुमाइंदगी करेंगे, कल जो है कल अदब का ये जो बेड़ा है ये आगे बढ़ाएंगे। तो अब इस जमूद को तोड़ने के लिए ये जो हमारे जहनों पर एक तरह की वो काई बिछी हुई हैं, इसको दूर रफा करने के लिए हम यहाँ यकजा हुए हैं, जमा हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये महफिल या ये बज़्म उर्दू के ताल्लुक़ से जो बज़्म बन रही हैं, ये बज़्म बनने के बाद हम दूसरों तक पैगाम पहुँचाएंगे, उनको भी हम कायल करेंगे ताकि यहाँ पर हम जमा हो जाएंगे और इस तरह से हम यहाँ से उर्दू अदब की तरवीज, इसकी तरक्की और इसकी बका के लिए काम कर सकें और बेहतर से बेहतर अदब को हम सामने ला सकें। तो यही वक्त का तकाजा है और यही जो है हमारे समाज की बेहतरी के लिए होगा। तो अब हम मुद्दे और मकसद पे आएंगे। असल में तब तक कोई अंजुमन नहीं कहलाती है जब तक उसके मुख्तलिफ गोशे जो होते हैं वो पुर नहीं होते हैं। तो इसकी बाड़ी जो है वो बनाना बड़ा नागुज़ीर होता है। हम कहेंगे बन तो गई, लेकिन जब उसका कोई सरपरस्त नहीं होगा, जब वहाँ मशवरे नहीं होंगे, तो फिर वो बाड़ी नहीं कहलाती है। तो हमें किसी के साए के तहत चलना है, किसी के साए के अंडर जब हम काम करेंगे तो कौन सा शोबा किसको देंगे, क्या करेंगे, तो फिर बाज़ाब्ता हम करेंगे, मशवरे के साथ चलेंगे। तो इससे क्या होता है, इससे वो बज़्म जो है वो मजबूत भी रहती हैं और उसके असरात देर पा कायम रहते हैं। तो इसमें मसला ये है कि आज हम मशवरे के साथ यहाँ बाड़ी बनाएंगे, तो अगर हमें कल लगा कि हमने इन मेंबरान को चुना है लेकिन ये फाल और मुतहरिक नहीं है, तो आपकी राय का हम खैर मकदम उस वक्त कर सकते हैं, हम उसको वहाँ से उस ओहदे से हटा सकते हैं, किसी दूसरे काम करने वाले को वहाँ ला खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था ये मेरी ज़ाती मीरास नहीं है, बल्कि ये सब जो है ये सबकी मीरास है। तो इसको हमने क्या करना है,
ہم نے اس کو پکڑنا ہے, تھامنا ہے, اور تھامنے کے بعد آگے بڑھانا ہے. جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, غفلت میں پڑے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے ایم اے تو کیا ہے لیکن ایم اے کے بعد وہ کسی دوسرے راستے کی طرف بڑھ گئے ہیں, تو ان کو بھی ہم نے ساتھ لینا ہے. یا دوسرا یہ کہ جو ایم اے تو کر رہے ہیں لیکن کہیں پہ کسی کام کی وجہ سے, یا پرائیویٹ سکول میں کام کرتا ہے, گورنمنٹ کالج میں کام کرتا ہے, یا کچھ کرتا ہے, ان کو بھی جمع کرنا ہے, تاکہ ان کو ہم یہ ذمہ داری جو ہے یاد دلائیں کہ آپ نے جب وہ ڈگری کی تھی تو اس کا بھی کوئی تقاضا ہے. جس ادب کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں وہ ادب جو ہے, وہ ادب اصل میں آپ کو کچھ تقاضا پیش کرتا ہے, ان تقاضوں کو بھی ہم نے سامنے لانا ہے. تو اس لیے ہم یہاں پر آج باڑی بنائیں گے, پھر اس کو ہم وسعتیں عطا کریں گے, وہ بعد میں مختلف ہم یہاں پر تقریبات جو ہیں وہ رکھیں گے, اور آپ کی آرائیں بھی سامنے آ جائیں گی, اور ان آراؤں کا بھی خاص خیال رکھا جائے گا تاکہ یہ بزم جو ہے یہ احسن انداز سے آگے بڑھ سکے. تو اب ہم اس کے لیے ممبران جو ہیں ان کا ہم انتخاب عمل میں لائیں گے کہ کس کو ہم کون سا عہدہ دیں گے, تو وہ بہت ضروری ہے. تو اس کی کارروائی کو پہلے انجام دیں گے. گلزار صاحب آپ کاغذ لے لیجیے. تو ان کا کہنا تھا کہ اس میں خالی اردو ہے یا وہ کوئی زبان, کیونکہ ہم نے جو پچھلی بار بات کی تھی کہ ہم اس میں اپنی 2-3 زبانیں 1-2 تو لائیں گے یا 3 لائیں گے, وہ بھی مشورہ لینا ہے کیا رہے گا مفید ہمارے لیے. کیا ہم صرف خالص اردو کے لیے کام کریں گے یا ہم باقی زبانوں کو بھی اس میں شامل رکھیں گے, وہ بھی دیکھنا ہے. اگر اردو کے لیے ہی کام کرنا ہے تو وہ بھی دیکھیں گے, پھر وہی کریں گے. تو اس میں ہم رائے بھی دیکھیں گے, اپنے جتنے ہیں ان کی رائے دیکھیں گے ہمیں کیا کرنا ہے. ایک نمبر 1. نمبر 2 کہ آپ نے بہت اچھی تجویز پیش کی کہ پہلے باڑی بنے, اس کے بعد قواعد و ضوابط اور مقاصد, وہ بھی آج ہی بنانے ہیں. اس کا جو کام ہوگا نا, پہلا کام اس کا یہ کرنا ہے کہ ہمارے کیا مقاصد ہیں اور ہمارا دائرہ اختیار کیا ہوگا, پریزیڈنٹ کا دائرہ اختیار کیا ہوگا اور سیکریٹری کا دائرہ. اس میں پبلک سیکریٹری بڑا اہم ہے. پبلسٹی سیکریٹری, اس کا زیادہ کام رہتا ہے ذرائع ابلاغ کے اداروں سے اور صحافت سے, اخبارات سے, اس لیے اس کا بہت ہی ڈائنمک اور اس کا بہت ہی ریسورسفل ہونا بہت ضروری ہے. تو اس میں ہم ایسے عہدے ان لوگوں کو دیں گے, کیونکہ مجھے تو اتنی واقفیت نہیں ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگ کیا مہارت رکھتے ہیں, کون اچھا مقرر ہے اور کس میں وہ آؤٹسٹینڈنگ کوالٹیز ہیں کہ وہ کہیں پر بھی اس کی پہنچ ہو سکتی ہے. آج ہم نے دیکھا, میں نے ابھی پچھلے کچھ دنوں میں آپ کا جو کام میں نے دیکھا, اس میں میں نے غلام نبی صاحب کمار کا جو کام دیکھا کہ یہ رابطے میں رکھتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو. جتنے بھی بڑے اسکالر ہیں, یونیورسٹی کے لوگ ہیں, ان سے رابطے میں آ جاتے ہیں. یہ بڑی کامیابی ہے ایک زبان کے لیے, یا اس زبان کے جتنے بھی اصناف ہے اس کے لیے بڑی اچھی چیز. چاہے اس میں صحافت ہے, چاہے اس میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں, تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. جیسے انہوں نے وہاں مولانا آزاد یونیورسٹی میں ان کا رابطہ ہوا, ابھی کچھ دنوں پہلے انہوں نے کشمیر یونیورسٹی میں بھی رابطہ کیا. یہ رابطے پروگرام ایسے چلنا, ریسورسفل بننا, ایسے ایک پبلسٹی سیکٹری کی ہمیں ضرورت ہے, وہ ایسا ہی ہونا چاہیے. اور جو ہمارے مقاصد ہیں, ان مقاصد میں ہم کچھ نئی چیز دینا چاہتے ہیں. اگر ہمیں زبان کے لیے کام کرنا ہے تو وہ مقاصد ایسے ہونی. جیسے ہمیں بہت کام ہوگا پھر اسکولوں میں, کیونکہ اس اردو کے ساتھ سوتیلی ماں کا سا سلوک کیا جا رہا ہے. اس کو ٹائم ٹیبل میں ایسے وہ اہمیت نہیں دی جا رہی ہے, یا بچوں کو انگریزی زیادہ بولنے کی ان کو زیادہ اس میں انکریج کیا جا رہا ہے کہ آپ انگریزی بولو تب آپ ٹھیک رہو گے. تو ہمیں کوشش کرنی ہے اسکولوں میں جا کر, کالجوں میں جا کر, اور دیکھنا ہے کہ ٹائم ٹیبل پر اردو کو کس درجے پہ رکھا ہے, اردو زبان کو کس کو رکھا ہے. یا ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اسکولوں میں تجربہ رہا ہے کہ جب اردو زبان کا ٹیچر نہیں آتا
تو کسی کو بھی بھیجتے ہیں، لیکن جب فزکس کا نہیں آتا تو کہتے ہیں آج ٹیچر نہیں ہے، میتھ کا آج ٹیچر نہیں ہے، لیکن اردو کے ساتھ یہ سلوک۔ اور تیسری بات، ہمیں ایسے پمپلیٹس بنانے ہیں، جیسے میں اپنے اسکول میں کرتا ہوں یا کالج میں، جیسے آپ کو معلوم ہی ہوگا، کبھی کبھی جب میں تقاریر وہاں کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا آپ اردو نہیں پڑھو گے تو قرآن کیسے سیکھو گے؟ آپ کا ترجمہ تو قرآن کا اردو میں ہے، آپ کو احادیث اردو میں ہے، آپ کی صحیح بخاری اردو میں ہے، آپ کی پوری تواریخ اردو میں ہے، آپ کے اسلاف نے کیا کیا اردو میں ہے، دنیا میں اردو نے کیا مقام حاصل کیا اردو میں ہے، اقبالیات اردو میں ہے۔ تو آپ کیسے، جب آپ اردو نہیں پڑھیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ تو اس کا مطلب ہے آپ مسلمان نہیں رہیں گے۔ آپ عربی نہیں پڑھتے ہیں، چھوڑیے، عربی پڑھ کے بھی آپ عربی دان نہیں ہو سکتے، لیکن اردو پڑھنے سے آپ قرآن پر پہنچ سکتے ہیں، آپ احادیث پر پہنچ سکتے ہیں۔ بہت ضروری ہے اردو کا پڑھنا۔ تو اس لیے ہمیں وہ کام بھی کرنا ہے جو ہمارے مقاصد میں شامل ہوگا، کہ ہمیں اسکولوں کو یہ پوچھنا ہے کہ وہ اس زبان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھ رہے ہیں۔ یا ہمیں ایک اور کام ہے جس میں ہمیں کچھ خطرات بھی ہیں۔ خطرات اس لیے کہ وہ پسند نہیں کریں گے، ہم عدالت سے کہیں گے کہ آپ کو اردو میں سب کچھ کر رہے ہیں، اپنے انگریزی کب سے شروع کیا؟ ہم جائیں گے وہاں ارائز نئیس کے پاس جو اب انگریزی میں لکھ رہے ہیں، جنہوں نے اب بولا ہے ان کو تو اردو میں کرنا ہے، ان کے لیے اردو ہماری سرکاری زبان ہے، تو کہاں ہے؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہر جگہ لکھا جا رہا ہے فارن ڈو اٹ انڈر رولز، پلیز پروسیڈ اہیڈ۔ ان کو اردو لکھنے میں کیا قصور ہے؟ یا ہمارے جو نائب تحصیلدار انہوں نے بنائے، ان کو کہا گیا کہ آپ اردو، اور انہوں نے پتہ نہیں کسی چیز سرٹیفکیٹ لائی، کہا ہم اردو نوئنگ ہے۔ تو اس سے اردو نہیں، تو یہ خدمت ہماری ہوگی اردو کے ساتھ۔ اور جیسے میں نے گلزار صاحب کا وہ دیکھا، وہ بچوں کے لیے وہ کیا لکھی ہے آپ نے وہ کتاب، اگر ایسے بچوں کے لیے کتابیں نکالی جائے جس میں انفارمیشن ہو، کچھ کام کرنا پڑے گا ہمیں ٹرانسلیشن کا۔ اگر ہم فزکس کے کچھ جنرل جو ٹاپکس ہیں، اگر ان میں ہم کچھ اردو لکھ سکتے تو ہمیں لانا پڑے گا آگے۔ اور ایک اور بات ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا جو رسم الخط ہے، کہیں کہیں پہ ہمیں بڑی پریشانی ہو جاتی، جب زکوٰۃ لکھتے ہیں تو بچہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے چلو میں زال کی فلپ کا تے لکھوں، تو اس کو ہم کہتے ہیں نہیں یہ زکوۃ لکھو، ایسے لکھو، یہ کرو۔ کچھ رسم الخط کی پرابلم بھی شاید آپ کو تو معلوم ہوگا، مجھے تو بہت پرانی بات یاد ہے، گوپی چند نائرنگ نے اس پر کام کیا تھا اس وقت کی۔ یہ میں ان چیزوں کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ باقی آپ پہلے باڈی بنائیں، باڈی بنانے کے بعد آپ مقاصد میں بات کریں، لیکن ایک بات ضروری ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اس میں کس کس زبان کو آپ شامل رکھیں گے، تاکہ یہ میسیج آئے، تاکہ یہ میسیج آئے گی سبوں کو کہ کس کی زبان کے لیے یہ بزم ادب بنا ہے، سشکرال بزم ادب۔ میں کہتا ہوں میموریل مت لکھیے، ہم لکھیں گے سیدھے سشکرال بزم ادب، پلوامہ، جنوبی کشمیر۔ مراز بھی لکھتے ہیں، یہاں تو لکھا ہے بہت سارے لوگوں نے مراز۔ سلسلے میں بھی ہم بات کریں گے یہاں پہ کیا کرنا رہے گا اس کے لیے، کیونکہ ابھی یہ ابتدائی مرحلے میں چل رہی ہے محفل، تو ہم نے تو کیا نا اس لیے ڈسکشن، ہم نے تقاریر نہیں، ہم چاہتے ہیں سب لوگ اس میں شامل ہو جائے تاکہ یہ جو ہے پوری طرح سے واضح ہو جائے کہ ہمیں اس کے لیے اگر آپ کیا نام کیا تجویز دی؟ یہ ابھی پتہ نہیں ہے، یہ ہم مطلب میں نے کہا کہ رائے اس طرح سے دی گئی ہے، تو ہر ایک کی رائے کا اصل میں خیر مقدم کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر گلزار صاحب آپ بتائیے۔ مجھے لگتا ہے پہلے اگر ہم باڈی کو ترتیب دیں گے وہ ٹھیک رہے گا۔ چلیے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پہلے باڈی مشورہ پوچھ کیا تھا۔